अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। मैं हूं आपके साथ ज़ीशान नजीब आबादी। दोस्तों, आज मैं आपका तारुफ एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहा हूं जिन्होंने नजीबाबाद से बाहर निकलकर अपने इल्म के ज़रिए से नजीबाबाद का नाम रोशन किया है। एक ऐसी हस्ती जो कुछ ही देर में हमारे साथ यहाँ पर सामने आने वाली है और आपके साथ रूबरू होने वाली है। आप हैरान हो जाएंगे देखकर कि 95 साल का एक ऐसा इंसान, बल्कि 95 साल के ऐसे बुज़ुर्ग अब हमारे सामने आने वाले हैं जिन्होंने इल्म का एक भंडार तैयार किया है अपने कलम से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी वाकिफ़ हैं मौलाना अकबर शाह खान नजीबाबादी से। मौलाना अकबर शाह खान नजीबाबादी ने इल्म की जो खिदमात अंजाम दी हैं उस सब से आप वाकिफ़ हैं। अगर इसी कड़ी में मैं बात करूं, अगर मौलाना के बाद अगर किसी का नाम मैं लेना चाहूँगा जिन्होंने इल्म की खिदमात को अंजाम दिया है, तो ये मेरा कहना गलत नहीं होगा कि उन्हीं का नाम सामने आएगा। मैं भी आपको नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि पहले मैं उन्हें यहाँ पर जलवा अफरोज़ कराऊँगा इस कुर्सी पर, उसके बाद फिर मैं आपसे उनका तारुफ़ कराऊँगा और आपको बताना चाहूँगा कि ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने मौलाना अकबर शाह खान नजीबाबादी को भी अपनी आंखों से देखा है, उनसे गुफ्तगू की है, उनसे बातचीत की है और उनके बचपन का कुछ हिस्सा मौलाना के साथ ही गुज़रा है। नजीबाबाद के बारे में अगर कोई मालूमात है तो सारी मालूमात उनके पास मौजूद है और उनका जो इल्म का जो ख़जाना है वो क्या है, उससे भी जब मैं उनसे बात करूँगा तो वो सारी बातें आपके सामने आने वाली हैं। जंग आज़ादी में उलेमाओं का क्या किरदार रहा है उसके ऊपर बाकायदा उन्होंने किताब लिखी है। कुरान पाक में जो नबियों का जिक्र हुआ है उनके ऊपर पूरी डिटेल के साथ किताब लिखी है। खुलफाए राशिदीन के ऊपर किताब लिखी है, नमाज के ऊपर किताब लिखी है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं ये बात भी आपसे के सामने कहना चाहूँगा कि ये ऐसी शख्सियात हैं जो नजीबाबाद से बाहर तो हैं, लेकिन हमने और हमारे लोगों ने इन्हें भुला दिया। इनका जो हक़ था वो शायद हम अदा नहीं कर पा रहे हैं। ना ही हम ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, ना ही उन्हें नजीबाबाद में कभी उन्हें हम बुलाते हैं, ना ही उनकी हौसला अफजाई करते हैं, ना ही उन्हें वो इज़्ज़त हम देते हैं जिसके वो सही हकदार हैं। तो आइए मैं उन्हें यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए ये पूरी बातचीत। तो दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं नजीबाबाद की ज़मीन पर जन्म लेने वाले मौलाना अतीक कासमी नजीबाबादी साहब। मैं आज उनका तारुफ आपसे करा रहा हूं और आगे की जो भी बातचीत होगी आप उनकी ही ज़ुबानी आप सुनेंगे। तो हज़रत, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल पर खैर मकदम करता हूं। शुक्रिया। हज़रत, मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि आपने अपने कलम के ज़रिए से क्या क्या खिदमात अंजाम दी हैं? मैंने अपने कलम के ज़रिए तकरीबन 40 किताबें मुरतब की हैं, जिनमें से 15 किताबें शाये हो चुकी हैं। बाकी इंतज़ाम न होने की वजह से शाये नहीं हो सकी, वो कागज़ तक उनके कमज़ोर पड़ गए हैं। उनमें से एक तो सीरत का प्रोग्राम है नबूवत के चिराग के नाम से। इसमें कुरान अजीज़ ने 26 अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है। तो पहले हिस्से के अंदर मैंने आदम अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम तक और दूसरे हिस्से में शुएब अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक, ये 26 पैगम्बर पूरे हो गए हैं। तीसरे हिस्से के अंदर मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी, यानी आपकी पैदाइश से लेकर और मदीने की हिजरत तक लिया है। चौथे हिस्से में
مدینہ کی مکمل زندگی آپ کی وفات تک کی ہے۔ جب یہ چوتھا حصہ میں نے پریس کے حوالے کیا تو میں چندی گڑھ چلا گیا لڑکی کے یہاں، وہاں دن میں سو رہا تھا تو مجھ سے خواب میں کسی صاحب نے پوچھا کہ خلافت راشدہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب مجھے یہ احساس ہوا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ چوتھا حصہ لکھنے کے بعد میں نبوت کے چراغ کا مفہوم پورا ہو گیا، لیکن اس سوال سے میں چونکا، میں نے سمجھا کہ ابھی مفہوم پورا نہیں ہوا۔ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ خلافت کا دور جو ہے وہ تو منہاج نبوت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی وعدے کیے تھے وہ سب اسی کے اندر پورے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ذرا سخت آواز سے کہا، پھر قلم کیوں رکھ دیا؟ تو میں نے خواب ہی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا۔ اتنے میں لڑکی نے آواز دے دی، ابو چائے دے دی ہے۔ آنکھ کھل گئی تو میں سمجھ گیا کہ مجھے خلافت راشدہ کے عنوان سے لکھنا ہے، اور اس کے بغیر نبوت کے چراغ کا مفہوم پورا نہیں ہوگا۔ تو پھر نبوت کے چراغ کا 5واں حصہ سیرت خلفائے راشدین کے نام سے میں نے لکھا۔ یہ تو سیرت کا سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے ایک کتاب میں نے لکھی تھی ازدواج زندگی اور اسلام، یعنی اسلام کی روشنی میں میاں اور بیوی کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ یہ 700 صفحات کی ایک ضخیم اور موٹی کتاب، پورا انسائکلوپیڈیا سمجھیے، میاں بیوی کے اوپر۔ ہاں، میاں بیوی کے اوپر۔ اچھا۔ نبوت کے چراغ کا جب پہلا اور دوسرا حصہ چھپ کر آیا جی، تو اس وقت میں نوئیڈا کے اندر تھا، مدرسہ نور ہدایت کا محتمل تھا۔ تو وہاں مجھ سے کچھ احباب نے تقاضا کیا کہ یہ تو آپ لکھتے ہی رہیں گے، لیکن ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، کچھ اگر ہو سکے تو جنگ آزادی کے سلسلے میں لکھ دیا جائے۔ تو پھر میں نے وہ نبوت کے چراغ کا کام بیچ میں روک کر ایک کتاب لکھی، جنگ آزادی ہند میں مسلمانان ہند کی قربانیاں۔ یہ میں نے 1757 سے شروع کیا ہے اور 1884 تک لایا ہوں اس کو۔ اس کا مکمل نام کیا ہے اس کتاب کا؟ مکمل نام ہے جنگ آزادی ہند میں مسلمانان ہند کی قربانیاں۔ تو یہ کتاب مارکیٹ میں اویلیبل ہے؟ نہیں، مارکیٹ میں کوئی کتاب نہیں میری۔ اچھا۔ اس لیے کہ میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا کتاب چھپاتا۔ اچھا۔ میری کتابیں تو لوگ چھپاتے ہیں اپنے ایثار ثواب کے لیے، اچھا اچھا، کوئی اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، جی جی، وہ سب فری تقسیم ہو جاتی ہیں۔ اچھا اچھا، تو سب یہ تقسیم ہو گئی۔ اچھا، جو چھپائی تھی وہ سب تقسیم ہو گئی؟ ہاں جی۔ تو اس کے اندر میں نے یہ بتلایا ہے کہ سید احمد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ جی، اور مولانا اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کس طریقے سے انگریزوں سے جنگ کی تھی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد ہونا چاہیے۔ جی، تو سید احمد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال تک محنت کر کے فضا ہموار کی، ایک مسلمان فوج تیار کی، اور پھر وہ بالا کوٹ جا کر وہاں پر ایک سکھ کی حکومت تھی، جی، اور وہ در حقیقت چھاونی تھی انگریز کی۔ تو سید احمد صاحب نے سوچا کہ اس چھاونی ہی کو پہلے توڑا جائے۔ اچھا، تو اس سے جنگ کی، اور اس جنگ کے اندر وہ بھی شہید ہوئے، اور مولانا اسماعیل شہید ہو گئے، اور اس طریقے سے وہ پوری محنت بیکار ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں مختلف تنظیمیں اٹھیں چھوٹی موٹی، اور اس کے بعد شاملی کے علاقے میں ایک جہاد ہوا، اور شاملی کے جہاد میں بڑے بڑے علماء کا قتل عام ہوا، جس میں مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ ضامن صاحب نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اس میں سینکڑوں علماء شہید ہوئے ہیں۔ اور جس دن یہ شاملی کا جہاد میں مسلمانوں نے ہتھیار ڈالے ہیں، اسی دن اطلاع آئی ہے کہ دلی پر لال قلعے پر انگریز کا قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ پوری تاریخ اس کے اندر ہے۔ اس میں تقریباً 300 علماء کو پھانسیاں دی گئی ہیں، جی جی، اور ایک انگریز مورخ ہے جس کا نام میں نے اس کے اندر لکھا ہے کتاب کے اندر، وہ خود یہ لکھ رہا ہے کہ دلی کے لال قلعے سے لے کر وہ پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی ہندوستانی کی لاش ٹنگی ہوئی نہ ہو۔ اچھا اچھا، اور لال قلعے سے لے کر فتح پوری مسجد تک
جو فٹ پاتھ بنا ہوا چاندنی چوک میں، یہاں درختوں کی قطار تھی، اور ان درختوں پر مٹی کے تیل کے دیے جلتے تھے، جس کی وجہ سے اس کا نام چاندنی چوک رکھا گیا تھا۔ اچھا، ہاں، تو ان درختوں کے اوپر، سارے درختوں کے اوپر علماء کی لاشیں ٹنگی ہوئی تھیں۔ ایک بہت بڑی آگ دہکائی گئی، اس کے اندر 40 علماء کو بجا کر بھسم کر دیا گیا۔ 40 علماء کو۔ 40 علماء کو، اچھا۔ اس کے بعد پھر 40 علماء کی جماعت بلائی گئی، ان سے کہا گیا دیکھو تمہارا بھی یہی حاصل ہوگا، ورنہ اب بھی کہہ دو کہ انگریز بے قصور ہے۔ انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں جلنا منظور ہے۔ ان 40 کو بلا دیا گیا۔ اس طریقے سے تقریباً 3 لاکھ ہندوستانی اور 3000 کے قریب علماء نے انجام شہادت نوش کیا ہے۔ تو ان سب باتوں کا ذکر آپ کی اس کتاب کے اندر؟ ہاں، اس کتاب کے اندر۔ تو کب سے لے کر کب تک یہ چیزیں آپ نے اس کتاب میں دکھائی ہیں؟ یہ 1757 یعنی ٹیپو سلطان کے زمانے سے لے کر اور 1884 میں انڈین نیشنل کانگریس جو بنی ہے، تو اس وقت تک کے حالات ہیں۔ اس وقت تک اس 127 سال میں تنہا مسلمان رہا ہے۔ اچھا، ایک بھی غیر مسلم اس جنگ میں شریک نہیں تھا۔ صرف ایک ہندو ہے جو سید احمد صاحب کا توپچی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہندو نہیں تھا۔ 1884 میں جب انڈین نیشنل کانگریس کا قیام ہوا، تشکیل ہوئی، تو پھر یہ مشترکہ جدوجہد شروع ہو گئی۔ بس میں یہیں تک اپنی کتاب کو لا پایا ہوں 127 سال تک۔ باقی دلی میں کس کس مسجد کی کیا کیا درگت بنی، اور دریا گنج میں جو ابھی چند سال پہلے کھدائی ہوئی تھی، اس میں مسجد گری تھی اکبری مسجد، اس کی پوری تاریخ، اس کا پورا نقشہ میں نے اس کتاب کے اندر دیا ہے۔ اچھا اچھا، ہاں، اور اس کے دوسرے سال یہ کھدائی ہوئی ہے۔ اچھا، مطلب کھدائی سے پہلے ہی آپ اس میں لکھ چکے تھے اس کے بارے میں؟ تو وہ سب اس کی تصدیق ہو گئی۔ یہ کہ ایک کتاب یہ ہوئی، اور اس کے بعد میں اکبر بادشاہ کی تاریخ میں نے لکھی ہے، اکبر دی گریٹ کے نام سے۔ اچھا، جو ابھی چھپی نہیں ہے۔ اچھا اچھا، اور ایک قرآن شریف کا انڈیکس میں نے لکھا ہے، جس میں یہ بتایا ہے کہ کون کون سا مسئلہ قرآن عزیز کی کس کس آیت کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اس میں صورت کا نمبر، آیت کا نمبر، یہ سب میں نے دیا ہے۔ یہ بھی نہیں چھپی ہے۔ اچھا، تقریباً 250 پیج کی یہ کتاب ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ ایک کتاب ہے رحمتوں کا موسم بہار، اچھا، جو رمضان سے متعلق ہے۔ ایک کتاب ہے نماز کا معلم، ایک کتاب ہے چراغ راہ، ایک کتاب ہے پردے کے شرعی مسائل اور جدید سائنس کا نقطۂ نظر۔ اچھا، اور ایک کتاب ہے ایثار ثواب کا مصنون طریقہ متعلقہ خرافات۔ اس طریقے سے اب یہ ذہن میں آ نہیں رہا ہے۔ تقریباً 12-14 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اچھا اچھا، بس حادثہ یہی پیش آیا کہ ان کتابوں کو میں نے چھپا نہیں سکا، دوسروں نے چھپائی، ان کو تقسیم کر دیا۔ میرے پاس تو ایک ہی کتاب ریکارڈ کے اندر موجود ہے۔ ریکارڈ میں ایک کتاب موجود ہے۔ اچھا، جتنی بھی یہ سب کتابیں ہیں سب آپ نے اپنے ہاتھ سے، اپنے قلم سے لکھی ہیں؟ سب؟ ہاں، سب ہاتھ کی لکھی ہیں الحمدللہ۔ ان کی فرسٹ کاپی سب آپ کے پاس موجود ہے؟ میرے پاس موجود ہے۔ اچھا حضرت، میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا جو نجیب آباد میں آپ کا پیدائشی دور رہا وہ کب رہا، اور کیا کیا چیزوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کو اس ٹائم؟ سن 1933 کی میری پیدائش ہے، سن 1930 کی اچھا میری پیدائش ہے۔ جی جی، اور مہینہ جیم سے شروع ہو رہا ہے، جنوری، جولائی، جون، ان 3 میں سے کوئی مہینہ ہے۔ اچھا، 29 جون یا 29 جولائی، 29 جنوری 1933 یہ میری پیدائش ہے۔ تو اب تقریباً کتنی عمر آپ کی اب ہو گئی؟ اس وقت میری عمر ہے 92 سال۔ اچھا، 92 سال کا آپ ہو چکے ہیں، اور چاند کے حساب سے 95 سال کے قریب بیٹھ جاتی ہے۔ اچھا، چاند کے حساب سے 95 سال ہے۔ اور تقریباً 4 سال سے میں مسلسل بیماریوں کے اندر ہوں، اس لیے میری آواز بھی باندھ پڑ چکی ہے اور بولنے کی ہمت بھی نہیں ہے۔ نجیب آباد کب چھوڑا آپ نے؟ نجیب آباد چھوڑنے کا عجیب واقعہ ہے۔ جی، میری 10 سال کی عمر تھی، جی، تو یہ جہاں جامع مسجد کے سامنے نواب نجیب الدولہ گرلز اسکول ہے، جی جی، اس وقت
جی یہ کھنڈر ویران عمارت تھی. اچھا اس میں بچے کھیلتے تھے. جی جی اور مشہور یہ تھا کہ اس کے نیچے سانپ رہتا ہے. اچھا بچوں کے اندر مشہور تھا. جی 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 تو میں ہی وہاں کھیلنے جایا کرتا تھا. تو ایک دن میں نے خواب میں دیکھا جی کہ میں اس میدان کے اندر کھیل رہا ہوں اور اس کے اندر سے سانپ دم کے راستے سے نکل رہا ہے. اچھا تو میں اس سے ڈر کے بھاگا محض سرائے کی طرف کو. تو جی جہاں محض سرائے کے راستے میں پرانی تحصیل تھی, جی جی اس گیٹ پہ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بشتی پانی کا مشکیزہ لیے کھڑا ہے جی اور اس سانپ کا پھنا اس کے ہاتھ میں ہے. جی اور اس نے میری طرف وہ پھنا کیا. اچھا تو میں دہشت کی وجہ سے بجائے میں سرائے کے جی ڈاکخانے کی طرف چوک بازار کی طرف مڑ گیا اور بھاگتے بھاگتے میری آنکھ کھل گئی. اچھا یہ 10 سال کی میری عمر تھی, لیکن اسی وقت سے مجھے یقین ہو چکا تھا کہ مجھے نجیب چھوڑنا پڑے گا. اچھا اچھا یہ وجہ پیش آئی. اس کے بعد 13 سال کی عمر کے اندر میں دھامپور گیا. وہاں میں نے پہاڑی دروازے کے اندر حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب نے بر اللہ عمر قدر کے یہاں اچھا تعلیم پائی شہرزامی تک کی جی اور سبا قرات بھی وہیں پہ مکمل کی ہے. جی اس کے بعد پھر میں دارالعلوم چلا گیا. دارالعلوم سے فراغت کے بعد میں اچھا پھر میں دلی آ گیا. اچھا داڑھی مونچھ میری دلی آنے بعد ہی نکلی ہے. اچھا ہاں تو اور اب تک میں دلی ہی کے اندر ہوں. اچھا اب نجیبات تو میرے لیے ایک, اگر نجیبات بھی شادی نہ ہوئی ہوتی جی تو شاید چھوٹ جاتا بالکل. اچھا لیکن بس مہمان داخل آتا ہوں کبھی کبھی جی جی اور احباب سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, رشتہ داروں سے. اور جو کچھ پوچھنا ہے آپ کو پوچھیے. جی جیسے ہمارے نجیب آباد کی ایک اور عظیم شخصیت ہیں مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی. تو میں یہ بات بھی کیمرے کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس طرح سے لوگ آپ سے واقف نہیں ہیں, مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی سے بھی لوگ اتنے واقف نہیں ہیں. تو ان کی کیا زندگی کیا حالات تھے, کس طرح سے, کیونکہ مجھے معلوم چلا کہ مولانا سے باقاعدہ آپ کی گفتگو ہوئی تھی. تو کس طرح کا ان کی قد کاٹی تھی, کس طرح کا ان کا مزاج تھا, تھوڑا سا اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا آپ سے, مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی کے بارے میں. اصل میں مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی کے کوئی نرینہ اولاد تو تھی نہیں, جی لڑکی تھی جی جو تقسیم ہند کے بعد میں پاکستان چلی گئی تھی اچھا اپنے شوہر کے ساتھ. یہ میری مرحوم نانی اماں کے بڑے بھائی تھے جی مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی, اس لیے میدانہ ہوئے. اچھا ہاں, اور جس زمانے وہ تاریخ اسلام لکھ رہے تھے جی تو اس زمانے میں زیادہ تر انہیں کے مکان میں اچھا کھیلتا کودتا تھا. اچھا اچھا اور چونکہ بچہ تھا, بچپنا تھا, جی جی 5 6 7 سال کی عمر ہوگی, جی 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 تو جب دیکھتا تھا کمرہ خالی ہو گیا ہے جی تو ان کے قلم سے میں لکھنا شروع کر دیا کرتا اچھا تھا. اچھا ماشاء اللہ. سینٹے کے قلم ہوا کرتے تھے, وہ ٹوٹ جایا کرتے تھے, اچھا تو نانا بگڑتے بھی تھے. ایک دفعہ میرے ایک ہاتھ بیمار تھا, اچھا انہوں نے 12 وہ تاریخ اسلام میرے سامنے لکھی گئی ہے. اور ایک مرتبہ وہ بازار میں سبزی خرید رہے تھے, جی میں اپنے دادا عبد المجید خان کے ہاتھ پکڑے ہوئے, اچھا میں بھی بازار میں تھا. تو میں نے مولانا اکبر شاہ کو دیکھا اور دادا کو چھوڑ کر ان کو لپٹ گیا. اچھا تو دادا نے کہا کہ دیکھو, دادا کو چھوڑ کے نانا کو لپٹ گیا. تو مولانا اکبر شاہ نے فرمایا دیوان جی یہی تو لڑکا میرے کام کا ہوگا. اچھا ہاں, یہ پیشین گوئی تھی ان کی. اچھا 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 تو وہ میری نانی کے بڑے بھائی تھے. اچھا, آپ کی نانی کے بڑے بھائی. بڑے بھائی. کس طرح کا مزاج تھوڑا سا تھا ان کا مولانا کا؟ مزاج بہت سنجیدہ تھا اچھا, اور کم گو تھے. اچھا لکھتے زیادہ تھے, بولتے کم تھے. اچھا اور نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ بہت زیادہ ٹھیکنے تھے. اچھا طرح کی ٹوپی اوڑھتے تھے. اچھا اور بہت سادہ مزاج آدمی تھے. مجاہدانہ مزاج تھا. ایک مرتبہ جی میں نے سنا ہے اپنے ماموں سے جی کہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جی جو میرے استاد بھی ہیں, اچھا ہاں, وہ ان سے ملنے کے لیے آئے نجیب آباد. جی جی اور بطور امتحان یہ پوچھا کہ مولانا اگر جہاد کا حکم ہو جائے تو آپ کو تیار ہونے میں کتنی دیر لگے گی؟ اچھا تو نانا نے ایک دم ڈنڈا اٹھایا, وہاں چلیے میں تیار ہوں. تو اس طریقے سے مجاہدانہ مزاج تھا اور ہر وقت جہاد کا جذبہ ان کے اندر موزن ہوا کرتا تھا. اچھا اچھا مالٹا کی جیل کے اندر جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے قرآن شریف کا, جی اور حاشی پر مولانا شبیر احمد عثمانی کا نے تفسیر کی ہے,
اس کے اوپر بھی ان کی رائے موجود ہے نانا کی ہمارے. اچھا نانا نے تقریباً 2 درجن کتابیں تصنیف فرمائی ہیں. اچھا ایک تو تاریخ اسلام تو ان کی ماں کا توارا کتاب ہے. جی جی یہ تاریخ اسلام بھی ختم ہو چکی تھی. جی اس کا ایک ایڈیشن جو ان کی زندگی میں چھپا تھا جی جی بس وہی تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا تھا. اچھا. سب بھول چکے تھے اس کو. اچھا لیکن پاکستان میں جو صدر ایوب خان نے فوجی بغاوت کر کے قبضہ کیا ہے جی جی تو وہیں پر ہمارے ایک ماموں ایوب خان تھے. جی صدر ایوب خان بہت معتقد تھے ہمارے نانا کے. جی جی تو انہوں نے ہمارے ماموں کو بلایا اور یہ پوچھا کہ ان کی تاریخ کہاں ہے مولانا کی. تو ان سے وہ تاریخ کا نسخہ لے کر صدر ایوب خان نے دوبارہ چھپایا. جب وہ ایڈیشن چھپ کے ہندوستان میں آیا جی تب وہ پورے ہلچل مچی کہ ہندوستان میں اتنی بڑی کتاب لکھی گئی ہے. اور آج وہ کتاب اتنی کثرت سے بک رہی ہے کہ وہ پبلشر ہی نہیں ہے جس کے یہاں وہ کتاب نہ ہو. اچھا اچھا اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ سلاطین ہند کے اوپر لکھیں، ہندوستانی بادشاہوں پر. جی تو اس پر آئینہ حقیقت نما کے نام سے جی جی قلم اٹھایا، جس کا کچھ حصے اس وقت دارالعلوم دیوبند کے کورس کے اندر میں داخل ہے. اچھا اچھا لیکن مغلیہ دور تک پہنچتے پہنچتے مولانا کا انتقال ہو گیا. جی میرا جی چاہتا تھا کہ میں آگے مغلیہ دور کی تاریخ لکھوں، لیکن یہ جنگ آزادی لکھی. جی اس کو میں چاہتا کہ یہ دوسرا حصہ ہوتا جی اور پہلا حصہ مغلیہ دور کا ہوتا اور تیسرا بھی حصہ جی تقسیم وطن کے بعد کا ہوتا. جی جی مگر کچھ میرے بھی حالات ایسے رہے، کچھ سیرت کا کام بھی رکا ہوا تھا، وہ میں نے شروع کر دیا. نانا کی ایک کتاب تاریخ ہند تھی، اچھا چونکہ ان کے مزاج میں جوش بہت زیادہ تھا، جی اس لیے وہ جوشیلی باتوں کے اندر تقریروں کے اندر یہ کہہ جایا کرتے تھے کہ میں نے تاریخ ہند کے اندر سب کی حقیقت کھول دی ہے، سب کی قلعی کھول دی اچھا ہے، اچھا کون کتنے پانی کے اندر ہے. اچھا تو انگریز نے سازشی انداز کے اندر جی اس کتاب کا قلمی مسودہ ہی چوری کرا دیا تھا. اچھا اس سے پہلے وہ مقدمہ تاریخ ہند کے نام سے مقدمہ قدیم تاریخ ہند جی کے نام سے کتاب وہ لکھی جو چھپ گئی تھی، اس کا مسودہ میرے پاس ہے. اچھا اچھا ہاں. اور ایک کتاب ان کی معیار العلماء ہے، ایک فصل الخطاب ہے، ایک ان کا مناظرہ ہے کسی عالیہ سے جس کا نام ہے باطل شکن. جی اس طریقے سے تقریباً 2 درجن کتابیں ان کی ہیں. اچھا اچھا بہرحال چونکہ خاندان ہمارا علمی نہیں تھا، جی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، جنگ آزادی ختم ہوئی تھی اور انگریز کا دور تھا چاروں طرف، جی جی تو اسی لیے حالات سازگار نہیں تھے کہ مولانا سے کچھ لکھتے. وہ مسودہ چوری ہو گیا اور وہ کتاب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اب اس کتاب کے بارے میں چند روایتیں مجھے ملتی ہیں. جی کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ انگریز نے چوری کرائی، اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جب مرض موت کے اندر مبتلا تھے جی تو پنجاب کے کسی اسپتال میں داخل ہے، وہاں سے وہ چوری ہوئی. اچھا اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ خاندان میں رہی اور لوگوں نے اس کو چھپایا انگریز کے ڈر سے، اچھا اچھا یہاں تک کہ دیمک کھا گئی اس کو. یہ 3 روایتیں ملتی ہیں. بس اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے استاد تھے، استاد رہے ہیں. اچھا حضرت شیخ السلام رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد بھی رہے ہیں، جی اور میں نے بخاری بھی ان سے پڑھی ہے، اچھا اور انہی سے میں بیعت بھی ہوں. اچھا تو ان کے کتنے شاگردوں میں سے ایک ہاں مطلب جیسا آج کے حالات دیکھے آج ان کے تو ہزاروں شاگرد تھے. جی کیا جی 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 اچھا جیسے آپ کا تعلق نجیب آباد سے ہی ہے، تو نجیب آباد کے بارے میں جیسے نواب نجیب الدولہ نے اس شہر کو بسایا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ بتانا چاہیں. اصل میں یہ ویران جنگل علاقہ تھا، اچھا وحشت زدہ، جی لیکن نواب نجیب الدولہ خان نے اپنی فراست سے جی نجیب آباد شہر بسایا. جی اور چونکہ انگریز کی اور ان کی بڑی عداوت تھی، مخالفت تھی، جی اس لیے جب وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے ضلعوں کی تشکیل کی ہے تو تعصب کی بنا پر نجیب آباد کو ضلع نہیں بنایا گیا، ورنہ مین راستے پر نجیب آباد ہی ضلع بنتا. اچھا اور بجنور جو ایک دور افتاد تھا جنگل علاقہ تھا، جی جی اس کو بجنور بنایا.
اس کے بعد میں یہ لوگ آئے تو یہ اس سے بھی بڑے وہ نکلے، متاثر نکلے۔ اچھا باقی مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی نے تاریخ نجیب آباد کے نام سے ایک مفصل کتاب لکھی تھی، اچھا جو ظاہر بات ہے وہ نواب نجیب الدولہ خان کی حمایت میں تھی، تو انگریز نے اسے خلاف قانون قرار دے کر ضبط کر لیا تھا۔ وہ ہندوستان میں کسی لائبریری کے اندر نہیں ملتی ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں ان کی جو نایاب ہو چکی ہیں۔ ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا عبرت نام کا، جی جی جی، عبرت نام سے، تو اس کے اندر ان کے اکثر مضامین شائع ہوا کرتے تھے۔ اچھا اچھا اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا جی، کہ مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی قادیانی بھی ہو گئے تھے۔ اچھا اچھا، یہ ان کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ ہے، لیکن وہ جب اندر گھسے ہیں اس میں، اور انہوں نے غلام احمد قادیانی کے حالات دیکھے ہیں، تو پھر وہاں سے توبہ کر کے وہ آئے اور انہوں نے غلام احمد قادیانی پر ہی کیس کیا۔ اچھا، تو غیر منقسم ہندوستان تھا، کراچی کے عدالت کے اندر تاریخ تھی مقدمے کی، انگریز مجسٹریٹ نے یہ پابندی لگا دی نانا پر کہ میں صرف ایک جملے کے اندر سننا چاہتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی نبی کیوں نہیں ہو سکتا، ایک جملے سے زیادہ سننا نہیں چاہتا بالکل میں۔ تو نانا نے ایک ہی جملے کے اندر جواب دیا تھا کہ نبی مطیع ہوتا ہے، مطاع نہیں ہوا کرتا۔ اچھا، نبی کی اطاعت کی جاتی ہے، نبی کسی کا اطاعت نہیں کرتا ہے۔ اور غلام احمد قادیانی انگریز کا مجسٹریٹ رہ چکا تھا، اس لیے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک ہی جملہ بولا کہ نبی مطیع ہوتا ہے، مطاع نہیں ہوتا ہے۔ اچھا اچھا، نبی مطاع ہوتا ہے، مطیع نہیں ہوتا ہے۔ اس قسم کے بہت سے کارنامے ہیں۔ جیسے نواب نجیب الدولہ صاحب کا یہاں مقبرہ ہے، تو ابھی آپ سے جب گفتگو چل رہی تھی تو پتہ چلا کہ ان کی جو قبر ہے، ان کی آخری دور کے اندر ان کا جو مارکا ہوا ہے وہ انگریزوں سے 500 سپاہی ان کے ساتھ تھے۔ اچھا، اور جس علاقے کو آج غازی آباد کہا جاتا ہے، یہ جنگل تھا یہ۔ اچھا، غازی آباد نام نہیں تھا اس کا۔ اس جنگل میں انگریز سے ان کا مقابلہ ہوا ہے، اور اسی مقابلے کے اندر وہ شہید ہوئے ہیں۔ اور اس زمانے کے اندر ضلع بجنور میں انگریز کے خلاف سرکشی چل رہی تھی۔ وہ جب وہ نواب الدولہ خان کا شہادت ہو گئی غازی آباد کے میدان میں، تو اسی وقت سے اس میدان کا نام غازی آباد پڑا ہے۔ اور انگریز سے لاش کو چھپانے کے لیے تابوت میں دفن کر کے اسی جنگل کے اندر دبا دیا گیا تھا۔ پھر اس کے 20 سال کے بعد جب ملک میں امن امان ہوا ہے، تو پھر وہ تابوت نکل کے نجیب آباد لایا گیا، اور یہاں جو مقبرہ ہے اسٹیشن کے راستے میں، یہاں اس کو دفن کیا گیا ہے۔ اچھا، ان کے انتقال کے 20 سال بعد انہیں یہاں لا کر دفنایا گیا۔ 20 سال کے بعد۔ اچھا، ان کے ساتھ میں اور کون کون یہاں پر دفن ہے جو یہ تو نہیں معلوم ہے۔ اچھا، جو 4 مینار یہاں پر بنے ہوئے ہیں، اس کا کیا ایک اتہاس ہے؟ بارادری ایک نام تھا وہ مبارک بنیاد۔ اچھا، اس نام سے اب بھی کوئی جگہ ہے یہاں پر نجیب آباد میں۔ اچھا، مبارک بنیاد یا بنیاد مبارک ایسی کچھ نام ہے۔ اچھا، جو اس کے گڑھی جو ہے، کیا نام ہے، جو کیا نام ہے اس کا، گڑھی بارادری، ہاں، اس کے قریب تھا۔ اچھا، وہیں پر نواب ضابطہ خان کی پیدائش بھی ہوئی ہے۔ اچھا، نواب نجیب الدولہ خان کے صاحبزادے تھے ضابطہ خان، اچھا، انہیں کے نام سے نجیب آباد میں ایک محلہ ضابطہ گنج بھی ہے۔ اچھا، تو نواب ضابطہ خان جو تھے، ان کے 3 لڑکے تھے۔ اچھا، ایک جلال الدین خان، ایک نواب معین الدین خان اچھا، اور بنو، اور ایک نواب محمود علی صاحب، اچھا، 3۔ تو نواب بنو جو تھے، انہوں نے کسی انگریز کو قتل کیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، اور ان کی تو نسل کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئی۔ نواب جلال الدین صاحب جو ہیں، وہ ان سے ہمارا دادی حالی رشتہ ہے۔ اچھا، وہ میرے وہ اس طرح سمجھو کہ میرا نام عتیق احمد ہے، میرے والد عبدالوحید خان، عبدالمجید خان، عبدالقادر خان اور نواب ضابطہ خان۔ اچھا، یہ سلسلہ ہمارا ان سے جڑ جاتا ہے۔ اور نواب محمود جو تھے، انہوں نے بعد میں حکومت کی ہے،
बरेली के इलाके में भी और इलाकों के अंदर भी। जी। तो इनका जो ख़ानदान है वो यूसुफ ज़ई कहलाया है। अच्छा अच्छा और हमारा जो ख़ानदान है ये अबा खैर कहलाया है। अच्छा। चूँकि हमारे ख़ानदान ने ज़्यादातर फ़ौजी खिदमत अंजाम दी हैं, उनके ख़ानदान ने हुकूमत की है। जी जी। तो हमारा नानिहारी ताल्लुक़ जो है वो नवाब महमूद साहब से है। जी। और सर सैयद अहमद ख़ान उनको अपनी तारीख़ में नवाब नाम महमूद लिखते हैं। अच्छा। और हमारे दादी हाथ जो है वो नवाब जलालुद्दीन साहब से वाबस्ता है। जी जी। बस यही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। हज़रत ने बताई बहुत सारी बातें, अपनी किताबों के बारे में बताया, नजीबाबाद के बारे में बताया, मौलाना अकबर शाह खान नजीबाबादी के बारे में बताया, जंग आज़ादी में उलमाओं का क्या एक किरदार रहा उसके बारे में बताया। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि इस वक्त हज़रत जो हैं काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं, 92 साल की उम्र हो चुकी है। उसके बाद भी काफ़ी देर तक बातचीत की, गुफ्तगू की। तो अब मैं थोड़ा सा मुनासिब नहीं समझता कि थोड़ा सा और आगे मैं हज़रत से बातचीत करूं। लेकिन ये सब चीज़ें जो आपके सामने बताई गई हैं वो सिर्फ यही एक सोच थी कि जो हज़रत हैं मौलाना अतीक कासमी साहब के, उनका तारुफ़ आपके साथ होना चाहिए था, ताकि आप भी उन्हें जाने कि कितनी अजीम शख्सियत है जो अपनी जो खिदमत है वो अंजाम दे रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मालूमात को हासिल कर सकें, जान सकें कि नजीबाबाद ने कितनी अजीम शख्सियात को इस नजीबाबाद की ज़मीन ने जन्मा है और उन्होंने नजीबाबाद का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।